मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबादा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मता या वासिअल करम। तरक़ीब नहविया कोर्स की पहली क्लास में हाजिर हैं। अल्लाह करीम हमारा जमा होना, इल्म दीन सीखना, समझना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। बिला तमहीद पॉइंट पे आते हैं। तरकीब नहविया, नहवी ग्रामर, नहव या सर्फ को भी साथ मिला लें, इनके इजरा का एक नाम होता है। किताबों में जो तारीफ लिखी जाती है वो ये होती है, कलिमात के बाहमी ताल्लुक के मुलाहजा के बाद मुस्नद और मुस्नद इलय की पहचान करके जुमले की किस्म का तयन करना, इसे तरकीब कहा जाता है। आप कहेंगे ये इतनी लंबी चौड़ी और मुश्किल बात हो गई है। ना ये लंबी चौड़ी बात थी और ना ही ये मुश्किल बात थी, इसे हम आसान कर देते हैं। हमारे तलबा इस बात से बाखूबी वाकिफ होते हैं कि इरादी एतबार से कलिमात को जोड़ने का नाम तरकीब कहलाता है। इस कोर्स में हमने क्या करना है, ये कोर्स हमारे किस काम आएगा? बुनियादी बात, तारीफ में क्या लिखा है हम इस पर गुफ्तगू नहीं करते। हम ये करते हैं कि हमने तरकीब में क्या सीखना है। कि हमने तरकीब में क्या सीखना है। बोलिए जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमहीदी गुफ्तगू में मैंने ये गुफ्तगू की थी कि तरकीब की तारीफ ये की जाती है, कलिमात के बाहमी ताल्लुक के मुलाहजा के बाद मुस्नद और मुस्नद इलय की पहचान कर लेना। कलिमात आपस में क्या बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या होंगे, मुस्नद कौन और मुस्नद इलय कौन, और फिर पहचान करके जुमले की किस्म का तयन करना, ये तरकीब कहलाता है। अपनी तबीयत के तकाजे के मुताबिक मैं तकल्लुफात का कायल नहीं हूं, इन तारीफात के मुश्किल अल्फाज का कायल नहीं हूं। आसान लफ्जों में मैं गोश्त गुजार करता चलूं कि हम डिस्टर्बिंग हो रही है, किसी का माइक खुला है, माइक प्लीज क्लोज करें। माइक बंद कर देंगे तो बाकी तलबा को आसानी होगी। हमारे इस कोर्स का मकसद, बुनियादी बात, तरकीब क्या है, इससे क्या हासिल होना है। बुनियादी बात, पॉइंट नंबर 1 याद रखने का है कि तरकीब मकसूद बिज़ात नहीं। आप कहेंगे इस जुमले का क्या मतलब है? इस जुमले का मतलब यह है कि तरकीब हमारा मकसद नहीं है, ये हमारी जरूरत बनती है। जो चीजें मकसद नहीं आती, जो चीजें मकसद नहीं हुआ करती, उन जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। अब इस तनाजुर में हम यूं कर सकते हैं कि हम अपने तलबा की 2 कैटेगरीज बना लेते हैं। 2 जगहों पर जब हम इसे कैटेगराइज करते हैं तो हम ये कहते हैं कि तरकीब 2 तरह के लोग सीखेंगे। नंबर 1 वो लोग होंगे जो इस तरकीब के माहिर बनना चाहेंगे, और इसलिए माहिर बनना चाहेंगे कि उन्हें इस तरकीब को सीखना है, सिखाना है, प्रोफेशन बनाना है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसके काम करने हैं। दूसरे वो लोग हैं जो जरूरत के लिए इसको सीखेंगे,
اب یہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا کام کیا ہوگا؟ ان کا کام یہ ہوگا کہ انہیں ترکیبوں کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ ترکیب اس لیے سیکھیں گے کہ ان کی عربی جس سے انہوں نے فہم حاصل کرنا ہے، مقاصد حاصل کرنے ہیں، مطالب حاصل کرنے ہیں، وہ اس ترکیب پر موقوف ہوگی۔ یہ بنیادی بات۔ ہمارا جو درس نظامی کا اسلوب ہے اس میں ماہرین تھوڑے اور ضرورت مند لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ جو طلبہ ہمارے سامنے آئے ہیں ان طلبہ کرام میں بھی میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں کہ 60-40 کا ریشو تو ہوگا کہ 40% لوگ وہ ہیں جو ماہر بننا چاہتے ہیں، جن کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنی باریکی سے یہ کام کریں کہ ہم سے جو مرضی بات پوچھی جائے ہم اسے حل کرنے میں فی البدی کامیاب ہو جائے۔ لیکن 60% طبقہ طلبہ کا وہ ہے کہ جنہیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے نور الاضاء پڑھنی ہے، مجھے ہدایت النحو پڑھنی ہے، مجھے کافیہ پڑھنی ہے، مجھے جامی پڑھنی ہے، مجھے قرآن پاک کی تفاسیر پڑھنی ہے، شروحات پڑھنی ہے۔ جب تک میری ترکیب درست نہیں ہوگی عبارت درست نہیں ہو سکے گی، فہم رکا رہے گا۔ یہ ضرورت مند لوگ ہیں۔ ہم کورس کی ابتدا ضرورت مند طلبہ کے اعتبار سے کریں گے، پھر چلتے چلتے اللہ نے چاہا آخر میں ماہر بنا کے چھوڑیں گے۔ چلتے ہیں تھوڑا سا آگے۔ بنیادی بات جو ہم نے کی وہ یہ کہا کہ ترکیب مقصود بذات نہیں ہے۔ اب جب یہ مقصود بذات نہیں تو یہ ضرورت ہے۔ اب ضرورت مند جو لوگ ہیں ان کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں سیکھتے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ مدعا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ان کی ضرورت فہم عبارت، یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں تو انہیں سمجھ میں آئے، یہ چاہتے ہیں کہ بغیر اعراب کے حدیث پڑھیں تو انہیں مطلب پتہ چلے، یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ شروحات حدیث کا مطالعہ فرمائیں تو انہیں بات سمجھ میں آئے۔ اس لیے یہ ضرورت مند لوگ ترکیب پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی؟ یہ چھوٹی سی ایک بات کی ہے ہم نے۔ اب یہ جو ضرورت ہے فہم عبارت، اس کے چند مرحلے بنتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، یہ بڑی توجہ سے سننی پڑیں گی باتیں اور طلبہ کو ان باتوں پہ خاص توجہ دینی پڑے گی۔ پہلی بات فہم عبارت میں ہم آئے ہیں عبارت سیکھنے، اور عبارت کے لیے کیا مرحلے ہوں گے؟ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم الترکیب تحت المعنی کر دیں، والمعنی تحت الترکیب۔ اس میں پریشان ہونے کی کسی کو ضرورت نہیں۔ عربی جملے سے درس نظامی کے طلبہ ہیں، قطعاً پریشانی کی ضرورت نہیں۔ الترکیب و تحت المعنی والمعنی تحت الترکیب، یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی عبارت کو سمجھنے کا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس کا بالکل سمپل ہوتا ہے۔ جملے میں جو لفظ آئے ہیں انبت الربیع البقلہ، انبت الربیع البقلہ، انبت کا معنی ہے اگانا، فعل ماضی مثبت معروف، الربیع اس کا فاعل ہے، البقل اس کا مفعول ہے، کھیتی۔ ربی نے کھیتی اگائی، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ اب ترکیب تحت المعنی والمعنی تحت الترکیب کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو تین لفظ آئے تھے ہمارے پاس، پہلے ان کے الگ الگ مطلب پتا ہو۔ انبتا کا معنی پتا ہو اگانا ہے، ربی کا معنی پتا ہو کہ بہار کو کہتے ہیں، اور بقل کا معنی پتا ہو کھیتی کو کہتے ہیں۔ میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا، یہ میرے پوائنٹ میں آئیں گے۔ آپ ترتیب وائز اس کو سمجھتے چلے جائیں۔
میں اللہ نے چاہا تو آپ کے جو سوالات ہوں گے انہیں بھی سنوں گا اور ان کے جوابات بھی عرض کروں گا. تھوڑی سی توجہ کر لیں، چیٹ باقی طلبہ کو بھی پریشان کرے گی. میری طرف سے میں چیک کروا کے کھڑا ہوں، نیٹ کا پرابلم نہیں ہے، آواز کلیئر ہے. جن طلبہ کے نیٹ میں پرابلم آئے گا وہاں ویڈیو اور ساؤنڈ کا پرابلم آئے گا، وہ اپنی جگہ تبدیل کر کے دیکھیں. انبت الربیع البقلا، تین لفظ کا ہم نے معنی لے لیا. اب جب ہمیں معنی ملا تو اس معنی کے تحت اب ترکیب کرنی پڑے گی ہمیں. جب ہم ان تین لفظوں کی ترکیب کریں گے اس کے بعد اب ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہوگا. تین اسٹیپ سمجھ میں آئے ہیں؟ پہلے الفاظ کے معنی، مفہوم، یہ آپ کو پتہ چلیں گے. اس کے بعد آپ ترکیب کریں گے اور ترکیب کے بعد آپ ترجمہ کریں گے. یہ پہلا مرحلہ بنے گا. انبتا، ربی، بقل، پھر تینوں کا ترجمہ. یہ فعل ماضی ہے، یہ اس کا فاعل بنے گا، یہ مفعول بنے گا، تو پورا ترجمہ بنے گا. یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے. ہر طالب علم کی بنیادی ذمہ داری اور بنیادی کام یہ ہوتا ہے. سیکنڈلی، دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ فہم عبارت میں دوسرا مرحلہ تعیین جملہ کریں. یہ دوسرے نمبر پر ہوتا ہے. یعنی جب آپ نے اس کو ترکیب میں لے لیا اور منع کر دیا لفظوں کے مطابق، تو اب اگلا آپشن آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کے جملے کی تعیین کریں. جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ ہے، اسی کے مطابق پھر آپ کو اس میں کمی بیشی کرنی پڑے گی. فعل ماضی کے ساتھ ہی، یعنی پہلا اسٹیپ آیا تھا آپ کا اس طرح، تو آپ نے ایک لفظ لکھا اس طرح، تو فعل ماضی تھا، آپ نے اس کا ترجمہ کیا میں نے خریدا. ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی میں تھا. اسی کو آپ اگر جملہ انشائیہ میں لیں گے تو یہ آپ کا بے کا ایجاب بنے گا. اور آسان مثال دے دوں، جملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ فعل ماضی ہے، اس کا اس اسٹیپ تک ترجمہ تھا اللہ نے ان پر درود بھیجا. اتنا ترجمہ فرسٹ اسٹیپ پر ہر طالب العلم کو آنا یہ ضروری ہوتا ہے. سیکنڈلی، جب وہ اتنا کر لیتا ہے تو دوسرے مرحلے میں آتا ہے تاکہ فہم عبارت مکمل ہو. اب وہ چیک کرتا ہے کہ جو ترجمہ میں نے کیا اس ترجمے کے مطابق میں اس جملے کا محل اور اس کا مقام تھوڑا سا متعین کروں. یہ جملہ کیا ہوگا، خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا؟ اب یہ پریکٹس، تجربہ ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. یہ جو ہے تعیین جملہ، یا تو کوئی آپ کو بتائے گا کہ یہ انشاء ہے، یا آپ جو کہنا چاہتے ہیں اپنا مطلب خود کلیئر کریں گے. اس کے لیے آپ کو کسی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں. دوسرے مرحلے میں آپ نے جملوں کا تعین کرنا ہے. تیسرا مرحلہ پھر آئے گا آپ کا. پہلا مرحلہ الترکیب تحت المعنی، دوسرا مرحلہ تعیین جملہ، اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے مفہوم عبارت. یہ تھرڈ اسٹیپ ہوتا ہے. طلبہ کو یہ معلومات ہونی چاہیے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ طلبہ ڈائریکٹلی مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹس رانگ. اسٹوڈنٹ لائف میں اس پہ خاص توجہ دینی چاہیے. تھرڈ اسٹیپ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اب ایک لفظ جملے میں استعمال ہوا ہے. ہمارا جملہ تھا انبتا الربیع البقلا. ترکیب کر لی ہم نے، ترجمہ بھی کر لیا. ترجمہ کرنے کے بعد یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ فعل ماضی ہے، جملہ خبریہ ہے. اب تھرڈ اسٹیپ میں ہم نے اس کے مفاہیم پہ غور کرنا تھا. اب مفہوم عبارت بلاغت کے اسباق میں کلیئر ہوتا ہے، عقیدوں تفاسیر کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں، اسلامی نظریات کی روشنی میں، یہ بڑی ساری اس میں تفصیلی گفتگویں آتی ہیں.
कम अज कम बुनियादी तौर पर। अब देखें यहां पर अंबत फेल है, उगाना, और रबी इसका फाइल बनाया है। ये इसनादे, यहां पर जो इसनाद है वो मजाजी हुई है, यानी अंबत फेल का जो फाइल बनाया है ये इसका फाइल हकीकी नहीं, क्योंकि फाइल हकीकी अल्लाह तबारक व तआला है। ये होता है मफहूम इबारत, थर्ड स्टेप। बाज़ तलबा यहाँ परेशान होते हैं ना, वो कहते हैं बलागत का कहाँ इस्तेमाल होता है। तो बलागत भी इस्तेमाल होती है, आपकी मंतिक भी इस्तेमाल होती है, लेकिन हम आज जहां आए हैं वो जगह है पहला स्टेप, अत-तरकीबु तहतल माना। तो मुझे उम्मीद है हमारी ये गुफ्तगू बड़ी हद तक हमें समझ आई होगी। मैं दोबारा इसे थोड़ा सा रिपीट करता हूं। तरकीब इसलिए हुई और क्यों करते हैं हम, ये जरूरत के लिए करते हैं, और हमारी जरूरत होती है मफहूम इबारत, फहम इबारत, इबारात हल करना, ये हमारा मकसद होता है। और उसकी दुरुस्तगी के लिए पहला जो जीना बनता है, पहली सीढ़ी बनती है, वो तरकीब बनती है। सो हम तरकीब सीखने की कोशिश करते हैं। फहम इबारत के लिए 3 मरहले थे, पहला तरकीब, दूसरा जुमलों का तअय्युन, और तीसरा मरहला फिर मफाहीम इबारत। थोड़ी सी गुफ्तगू को मैं आगे लेकर चलता हूं। हमारे यहां तरकीब एक अलग अंदाज में करवाई जाती है। पहले मरहले पर हमने गुफ्तगू करनी है ना। हमारी जो नहव और सर्फ की किताबें हैं, इनमें 2 तरह के कवानीन हैं। कवानीन 2 तरह के हैं सर्फ और नहव में। ये आपके बड़े काम आएंगी बातें। बहुत सारे तलबा की ये दिलजोई और हौसला अफजाई बनेगी कि आज अगर ये बात समझ में आ गई और हमें ये बात क्लियर हो गई, समझ गए, तो शायद जिंदगी के बड़ी मुश्किल और कठिन वक्त से हम बाहर आ जाएंगे। जो नहव और सर्फ की किताबों में कवानीन हैं वो 2 तरह के हैं। एक है कवानीन तारीब। तारीब समझते हैं? अरबी बनाने के कवानीन, अरबी बनाने के कवानीन, ठीक है। और दूसरे कवानीन हैं कवानीन तर्जमा। अब 1 मिनट के लिए आप सब दरस निज़ामी से वाबस्ता हैं, दरस निज़ामी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, कम अज़ कम सानिया का दर्जा है आपका, और ज़्यादा से ज़्यादा आप फारिग तहसील भी होंगे। अलग अलग तलबा की कैटेगरीज हैं। आप अपने पाको हिंद के एतबार से, अजम के एतबार से ये डिसाइड करें, आप जो दरस निज़ामी करते हैं वो तारीब वाला करते हैं या तर्जमे वाला करते हैं? जी, तर्जमे वाला करते हैं। आप तारीब वाला नहीं करते। करना चाहिए, वो सेकंड स्टेप है, क्योंकि तर्जमे वाला जो दरस निज़ामी है ये हमारे यहाँ राइज है। बड़े बड़े उलमा ऐसे मिल जाते हैं जो तर्जमा और फहम इबारत पर कमाल महारत रखते हैं, लेकिन अरबी बना नहीं पाते, अरबी बोल नहीं पाते। इसका मतलब ये कि ये स्टेप पहले है, ये स्टेप बाद में है। ये भी होना चाहिए, लेकिन ये पहले है। अब दरस निज़ामी में अगर सिर्फ ये स्टेप क्लियर हो जाए तो मेरी नजर में हमारे अजम का जो दरस निज़ामी है, आलिम कोर्स है, वो बतरीके अतम अकमल सेट हो जाता है। ये वाला ना भी हो तो चलता है। मुझे भी तारीब नहीं आती, आपको नहीं आती तो इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं। मुझे तर्जमा आता है, इबारतें हल करनी आती है, मैं कुरान पढ़ता हूँ, उसका मतलब निकाल लेता हूँ, उसका मकसद मुझे समझ में आ जाता है, किताबें पढ़ लेता हूँ, मफाहिम समझ लेता हूँ। ये वाला काम मुझे आता है, ये वाला मैं करता ही नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ राइज नहीं। अब जो किताबों में कानून है 2 तरह के हैं। इनका रेशो क्या है? 70% तारीफ के कवानीन और 30% सिर्फ तर्जमे के कवानीन है। आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो आपका ये वाला जो पोर्शन है, अगर आप इससे गाफिल भी हो जाएंगे तो आप कामयाब रहेंगे, बल्कि कामयाब बतरीके अकमल रहेंगे, इसकी गारंटी हम दे के जाएंगे आपको। 30% कवानीन सिर्फ। और अगर आप मेरे 16 क्लासें
ساتھ ساتھ رہیں گے تو میرے کریم نے چاہا، میرے رب نے چاہا تو آپ کو ان 16 کلاسوں میں جو چیزیں میں دوں گا ہوں گی آسان۔ ابھی تو ابتدا ہم نے ترکیب کی نہیں کی، ابھی تو ہم تمہید پر ہیں۔ تو جو قوانین ہم عرض کریں گے ان قوانین کی روشنی میں آپ کی ترکیب، ترجمہ اور وجہ اعراب، اس میں آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے اللہ نے چاہا۔ تو گفتگو ہماری یہاں پہنچی ہے 70% ہے، 30% قوانین کتابوں میں تعریب کے ہیں۔ اب میں تھوڑی سی مثالیں دے کے اس بات کو کلیئر کروں تاکہ ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ قوانین تعریب کا مطلب یہ ہے عربی بنانے کے قانون، عربی بنانے کے قانون۔ ہمارا جو غیر منصرف کا پورا سبق ہے اس میں کتنے اسباب ہوتے ہیں؟ طلبہ کو بڑا مشکل لگتا ہے، 9 اسباب ہوتے ہیں۔ یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، یاد کر لیں تو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، ایک بھاری کام لگتا ہے۔ اب اس میں مثال کے طور پر جو کہا جاتا ہے کہ عدل پہلا سبب ہے، تلاش کریں، ہمیں تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، چند مثالیں ملتی ہیں اور وہ بھی ملتی ہیں، ہم بنا نہیں سکتے۔ یہ پوائنٹ، مثالیں ملتی ہیں ہم بنا نہیں سکتے، اس کا مطلب ہمیں تعریب والے قوانین پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس مقام پر عدل پورے کو اگر ہم یوں سمجھ لیتے کہ نبی پاک کا نام نامی احمد، وزن احمد، افعل ایک وزن، دوسرا گنتی کا وزن ثلاث، تیسرا گنتی کا وزن مثنا مثلث، چوتھا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی، 4 وزن یاد کر لیں۔ اور ان 4 اوزان پر آنے والے ہر لفظ کو آپ غیر منصرف پڑھیں گے تو یہ عدل کو کور کر جائے گا۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے، ہمارے سامنے اس طرح کا لفظ آئے، افضل آیا، یہ چونکہ ایک اسکیل بنا ہوا ہمیں ملا ہے، اس پر ہم نے اس اسکیل پر اس کو چڑھایا تو بآسانی ہم اس کو غیر منصرف سمجھنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابھی تک ماہرین کو ہم ایک درجے میں رکھ لیتے ہیں، طلبہ میں بہت تھوڑے ہوں گے، شاید نہ ہی ہوں، کوئی ایسا نہیں ملتا وہ جو نکال کے بتائے کہ اس میں عدل کہاں ہے، عمر میں عدل کہاں ہے، وہ یہی کہتے ہیں ہوگا۔ تو یوں یہ غیر تعریب کے جو قوانین ہیں، اسی طرح دیکھیں آپ کتاب میں پڑھتے ہیں، کتابیں لکھنے کا کام بہت بعد کا مرحلہ ہے، پڑھنے میں آپ کو کبھی بھی جزا پر فا لگانا نہیں پڑتا، کہ لگانا پڑتا ہے، نہیں لگانا نہیں پڑتا، لگا ہوا ہوتا ہے یا نہیں لگا ہوتا، جسٹ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ فا جزا کے ساتھ آیا ہے یا نہیں۔ لیکن کتابوں میں پورے صفحے کا ایک پیج لکھا ہوتا ہے، یہاں فا کو لانا واجب ہے، یہاں لانا ناجائز ہے۔ ہماری جو درس نظامی کی مروج کتابیں ہیں، تصحیحات ہو چکی، ان میں بڑے مراجعات ہو چکی اور یہ کتابیں درست چھاپی جا چکی، ان میں غلطی کے امکان بہت تھوڑے ہوتے ہیں، جہاں فا لگا ہوتا ہے وہاں صحیح لگا ہوتا ہے، ہمارا کام ہوتا ہے صرف چیک کریں اور بنا دیں، ہمارا یہ کام نہیں ہوتا لگائیں۔ تو یہ لگانے والے جتنے قوانین ہیں یہ 70% بنتے ہیں، انہیں مائنس کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ 30% جو قوانین ہیں ان پر ہماری گفتگو کا مدار ہوگا۔ میری اس گفتگو سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 16 کلاسوں میں ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے۔ تھوڑی سی گفتگو کو مزید میں آگے لے کر چلوں گا۔ ترکیب اور وجہ اعراب یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں،
ترکیب اور وجہ اعراب یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. آپ جب ترکیب کریں گے تو وجہ اعراب کلیئر ہوگا، اور جب آپ اعراب لگائیں گے تو ترکیب کلیئر ہوگی. ٹھیک ہوگی؟ ایک آخری بات عرض کر کے پھر ہم اپنے اگلے سیکشن کی طرف جائیں گے تاکہ سبق کا کچھ حصہ بھی ہمارا ہو جائے تمہیدی باتوں کے بعد. وہ آخری بات یہ ہے کہ ترکیب اور ترجمہ یہ دونوں میچ کرنے چاہیے، ان میں فرق نہیں آنا چاہیے. جو آپ کی ترکیب بولے گی وہی آپ کا ترجمہ آنا چاہیے. فرسٹ اسٹیپ یہی ہوتا ہے. جملہ یاد رکھیے گا، اس جملے پر بڑا سارا مدار ہوگا. اگلی آنے والی ہماری گفتگو، آنے والی کلاسز اس پر بیس کریں گی. جملہ کیا ہے؟ ترکیب کے مطابق ترجمہ ہونا چاہیے اور ترجمے کے مطابق ترکیب ہونی چاہیے. ترجمہ ترکیب کی وضاحت کرے اور ترکیب ترجمے کو کلیئر کرے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کے بعد اتنی گفتگو میں ترکیب ترجمے کے مطابق اور ترجمہ ترکیب کے مطابق ہونا چاہیے. جب ہم اس مرحلے کو کامیابی سے طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ہم چلیں گے مہارت کی طرف. ترکیب کرنے میں سبق جب ہم شروع کرتے ہیں، کوئی سبھی جب جملہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے نحو اور صرف کا پورا پورا اجرا کرنا ہے. کتنا اجرا کریں گے؟ کتنی صرف آنی چاہیے اور کتنی نحو آنی چاہیے، یہ اللہ نے چاہا. ابھی ہم دوبارہ اسی سلسلے کو کنٹینیو کریں گے 2 سے 3 منٹ کے بریک کے بعد، اور اب ہم یہ شروع کریں گے کہ نحو کا اجرا ہم نے کتنا کرنا ہے اور ہم نے صرف کا اجرا کتنا کرنا ہے. تمام طلبہ توجہ فرمائیں، آپ کو ابھی ایک دوبارہ لنک دیا جائے گا. تو 9 بج رہے ہیں، 9:05 سے پہلے دوبارہ آپ اس میں جوائن ہو جائیں گے.